बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम मुरक्कब के अक़साम ज़रूरी हद तक पढ़ चुके हैं कि एक मुरक्कब नाक़िस है, दूसरा जुमला है। मुरक्कब नाक़िस की जो मशहूर किस्म है आज हम वो पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मुरक्कब तौसीफ़ी ये वो मुरक्कब है कि जिसमें एक इसम दूसरे की सिफत बयान करता है, एक इसम दूसरे की सिफत बयान करता है। इस तरह के मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे उर्दू में हम लिखते हैं अच्छा लड़का, उसमें अच्छा सिफत है और लड़का जिसकी सिफत बयान हो रही है ये मौसूफ है। इसको सिफत कहते हैं, इसको मौसूफ कहते हैं। जिसकी सिफत बयान हो रही है वो मौसूफ है। या गहरा समंदर, इसमें गहरा सिफत है और समंदर मौसूफ की। या बड़ा घर, तो बड़ा सिफत है घर की। इस तरह का जो मुरक्कब है इसको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। इसमें बुनियादी उसूल ये हैं। सबसे पहले तो ये है, उर्दू और अंग्रेजी में होता यह है कि इसमें सिफत पहले होती है और मौसूफ बाद में। जिस तरह अच्छा लड़का, सिफत पहले है मौसूफ बाद में, ठीक है। इस तरह अंग्रेजी में भी होता है, जैसे गुड बॉय, तो सिफत पहले है और मौसूफ बाद में है। उर्दू में भी इस तरह होता है। अरबी में ये इसके बिल्कुल उलट होता है। अरबी में मौसूफ पहले होगा और सिफत बाद में होगी। मौसूफ पहले होगा और सिफत बाद में। जैसे अच्छा लड़का के लिए वलदुन स्वालिहुन, इसमें क्या है, मौसूफ पहले है और सिफत बाद में है। वलदुन मौसूफ है और स्वालिहुन यानी अच्छा उसकी सिफत है। तो एक उसूल तो ये याद रखने की है कि अरबी में मौसूफ पहले होगा और सिफत उसके बाद होगा। अच्छा, दूसरा उसूल ये है कि जो इसम की चार हालतें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, चार हालतें पढ़ चुके हैं इसम की। हालत यह है कि वो हालत रफ़ा में है, नसब में है, जर में है। अच्छा, जिन्स कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इस तरह आदद कि वो वाहिद है, तस्निया है, जमा है। और वसत कि वो नकिरा है या मारिफा है। इन चारों लिहाज से जो मौसूफ है और सिफत है दोनों एक जैसे होंगे, इनमें फर्क नहीं होगा। यानी अगर मौसूफ जो है वो रफ़ा में है तो सिफत रफ़ा में होगी। अगर मौसूफ जो है वो वाहिद है, मुज़क्कर है, तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। अगर मौसूफ आदद के लिहाज से वाहिद है तो ये वाहिद होगा, अगर जमा है तो जमा होगा। औसत के लिहाज से अगर ये मारिफा है तो ये मारिफा होगा, अगर ये नकिरा है तो ये नकिरा होगा। तो इसमें ये जो चारों हालतें हम पढ़ चुके हैं, इस लिहाज से दोनों इसम यानी जो सिफत और मौसूफ है वो एक जैसे होंगे। अब इसमें अगर हम देखें, गौर करें, तो वलदुन सालिहुन में क्या है, हालत के लिहाज से एक जैसे हैं। ये भी मारिफा, ये भी रफ़ा में है, ये भी रफ़ा में है। जिन्स के लिहाज से ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। अदद के लिहाज से ये वाहिद है, ये भी वाहिद है। और वसत के लिहाज से ये नकिरा है, वलदुन और सालिहुन ये भी नकिरा है। चारों लिहाज से एक जैसे हैं। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी की जो है इसकी बुनियादी सिफत है। और अगर ये मिसाल के तौर पर जमा हो तो ये भी जमा होगा, अगर ये मारिफा हो तो ये मारिफा होगा। जैसे अगर वलदुन के बजाय अल वलदु है तो ये फिर अस्वालिहु होगा, अल वलदुस्वालिहु, फिर इस तरह हो जाएगा। इसमें अलबत्ता एक इस्तिस्ना इसमें है, वो याद रखने की है। वो ये है कि अगर मौसूफ जो है, अगर मौसूफ जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल हो तो सिफत वाहिद और मुअन्नस होगी। अगर मौसूफ जमा मुकस्सर हो,
جمع مکسر وہ جمع صالح ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے مسلمون کا جمع ہے مسلمون، معلمون کا معلمون. تو ان قاعدے قواعد سے ہٹ کر جو جمع ہوتے ہیں جن کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، جن کا کوئی اصول نہیں ہوتا، اور جس میں اکثر جو اسم کے اپنے الفاظ ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ بھی جاتے ہیں، جس طرح قلم کا جمع اقلام ہے، مسجد کا جمع مساجد ہیں، یا امرأتن عورت اس کا جمع نساء ہے. امرأتن میں سارے الفاظ اور سارے حروف ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تو اس طرح کے جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو اس طرح کا جو موصوف اگر جمع مکسر ہو اور ساتھ میں غیر عاقل بھی ہو، یعنی یہ بھی ضروری ہے، جس طرح نساء یہ بھی جمع مکسر ہے لیکن وہ عاقل ہے. تو اگر غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو تو پھر صفت جو ہے واحد اور مؤنث ہوگی. جیسے قلم کا جمع کیا ہے؟ اقلام. ٹھیک ہے نا؟ اقلام جمیلتن. تو یہ اقلام تو جمع ہے، جمع مکسر ہے. جمیلتن یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. تو یہ استثناء ہے کہ اگر موصوف جمع مکسر ہوگا اور غیر عاقل ہوگا تو پھر اس صورت میں جو صفت ہوگی وہ واحد اور مؤنث ہوگی. اس کے علاوہ جب مرکب توصیفی میں اسم ملتے ہیں تو اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی ذرا نوٹ کرنے کی ہیں. ایک بات تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لام تعریف والے اسم ملتے ہیں، جیسے الرجل الصالح، تو یہ اس میں تو اصل میں ہے الرجل اور یہ الصالح ہے، لیکن جب یہ ملیں گے اور اس الف لام والے اسم کے ساتھ جب پیچھے سے کوئی اسم ملے گا تو اس میں ہوگا کیا کہ اس لام پہ تو حرکت ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو الف ہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی. الرجل الصالح کے بجائے الرجل الصالح، یعنی اس پر جو زبر تھا یہ ختم ہو جائے گا. یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. دوسرا اصول یہ ہے کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو وہ آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں، کچھ مدغم نہیں بھی ہوتے. مدغم مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. جیسے قول کریم. قول کریم، اس میں اگر آپ غور کریں تو قول بالکل الگ پڑھا جاتا ہے، کریم بالکل الگ پڑھا جاتا ہے. اور ایک دوسرا ہے قول معروف. قول معروف میں اسلام کے ساتھ میم بالکل مدغم ہو جاتا ہے. قول معروف یہ الگ نہیں ہو پاتا، اور یہاں پہ بالکل الگ ہوتے ہیں قول کریم، اور یہاں پہ الگ نہیں ہو پا رہے ہیں قول معروف. تو یہ کس وجہ سے ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے. یعنی وہ اسم، ٹھیک ہے، جو صفت ہوتی ہے، جو دوسرا اسم ہوتا ہے، اس کے شروع کا حرف جو ہے یہ اس پہ ہم توجہ کریں گے کہ یہ کون سا حرف ہوگا. اگر شروع کا حرف جو ہے دوسرے اسم کا جو شروع کا حرف ہے، اگر وہ یا، لام، میم، نون، واو، رے، ان میں سے اگر یہ کوئی حرف ہوگا اور اس کو آسانی کے لیے یرملون بنایا، یعنی یرملون اصل میں کوئی چیز ہے نہیں، یہ ان حروف کو ملا کر یاد کرنے کے لیے. ویسے تو اکثر یاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ یا ہے، لام، میم، نون، واو، را، تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس صورت میں یرملون، یعنی اس یرملون میں جتنے حروف ہیں یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی حرف اگر اس اسم کے شروع میں ہوگا اور جو دوسرا پیچھے والا حرف ہے اگر اس کے آخری حرف پہ تنوین ہوگا،
یعنی کوئی بھی حرف اگر اس پہ تنوین ہو اس دوسرے اسم میں، یا اس کے بجائے اگر نون اور ساکن ہوگا، یعنی یا تو یہ جو پہلا اسم ہے اگر اس کے آخری حرف پر تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اور یہ دوسرا اس کے جو پہلا حرف ہے اس یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہو تو اس میں مدغم ہوں گے. یہ اصول یاد رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر پہلے اسم کے آخری حرف پر کیا ہوگا تنوین یا نون ساکن، اور یہاں پہ میم اور یا نون وو یا ری ان میں یرملون ان میں سے کوئی حرف ہوگا. ٹھیک ہے، یرملون تو ہم آسانی کے لکھتے ہیں نا، اصل میں الگ الگ جو میں نے لکھتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی حرف ہوگا تو یہ ایک دوسرے میں مدغم ہوں گے. جیسے قول کریم، اس میں قول یہاں پہ تو تنوین ہے لیکن کاف ان میں شامل نہیں ہے، یا لام میم نون وورا اس میں شامل نہیں ہے کاف، اس وجہ سے قول کریم یہ بالکل الگ الگ پڑھے جائیں گے. اور یہ قول معروف یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. تو ایک یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنے کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ چونکہ جو مرکبی توصیفی کے دونوں اسم ہے یہ تو ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. اب معرفہ جو ہے، معرفہ میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں اسم جس میں تنوین ہوتی ہے. مثال کے طور پر رجل صالح، اب اس میں تو رجل جو ہے یہ نکرہ ہے اور صالح یہ بھی نکرہ ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے. اس طرح الف لام والے ہم کہتے ہیں الرجل الصالح، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، دونوں معرفہ ہیں. لیکن کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے جیسے یہ تو زید، ٹھیک ہے، اب زید جو ہے یہ تو ہے معرفہ لیکن اس پہ تو تنوین آ گئی زید، ٹھیک ہے نا. اور زید جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ عالم بھی ہے. اب یہاں پہ زید عالم تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ عالم تو پھر نکرہ ہے. اب معرفہ کے ساتھ نکرہ آ نہیں سکتا. اب زید کو اگر میں کہتا ہوں کہ زید عالم ہے، عالم زید، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو یہ الف لام اس کے ساتھ ہوگا اور یہاں پہ تنوین ہے. تو اس میں ایک چیز یہ آئے گی کہ اگر پہلے اسم میں تنوین ہو، ہے تو معرفہ لیکن تنوین ہے، اور اس کے ساتھ ادھر جو صفت ہے وہ تو الف لام والی ہے، لام تعریف والی صفت ہوگی، تو اس صورت میں زید عالم اور یہ العالم ہے. تو اس میں یہ الف کی حرکت تو یہاں بھی ختم ہوگی، لیکن یہاں پہ اس تنوین والے اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ یہ تنوین ختم ہوگی اور یہاں پہ چھوٹا سا نون اور اس پہ زیر ہوگا. زید العالم، زید العالم، تو یہ ہوگا زید العالم. یہ کبھی کبھی چھوٹے نون ہمیں نظر آ جاتے ہیں، قرآن میں بھی کافی آپ کو اس کے ساتھ واسطہ پڑا ہوگا. تو وہ اس کی وجہ سے کہ یہاں پہ تنوین ہوتا ہے اور جو صفت ہوتی ہے اس میں الف لام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس الف لام کو ملانے کے لیے تنوین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تنوین تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا نون، چھوٹا سا، اور اس پہ زیر ہوتی ہے، تو یہ زید العالم. تو ایک ملانے کا کہ یہ قاعدہ بھی ہے، یہ بھی مرکب توصیفی میں آپ کو اس کے ساتھ واسطہ پڑے گا. تو اب آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور باقی جو ہے باقی اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ابھی ہم نے یہ مرکب توصیفی جو ہے اس کو تقریباً پوری طرح ہم نے کور کر لیا ہے، اور باقی ہم آگے پڑھیں گے. جزاکم اللہ تعالی.